अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़दलिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदीनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रीवियस हमारा लेक्चर जो है वो आयत नंबर 40 तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इंशाअल्लाह हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, एक तो उनकी एज का जो तकाज़ा था कि जो है एक मौजज़ाना तौर पर यूँ समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत अनायत फरमाई। तो यहाँ पे देखें कि दुआ कर रहे हैं ख़ुद ही, और लेकिन ख़ुद ही जो है इस चीज़ के लिए भी जो उनकी फ़िज़िकली जिस तरह से अब मामलात हैं, यानी जो हक़ाइक़ हैं, तो ऑब्वियसली वो सारे हक़ाइक़ इन सब चीज़ों की फ़ेवर में नहीं हैं। तो दुआ भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने दुआ के लिए बशारत भी उनको अनायत की, तो उसके बाद फिर यकीन भी नहीं हारा। ठीक है, तो ये खुशी का बायस है क्योंकि मामला तो ऐसा होता है, यकीनन ऐसा ही हुआ है। आयत नंबर 40 में हम देखते हैं क्या ट्रांसलेशन है। उन्होंने अर्ज़ किया, परवरदिगार मेरे इत्मीनान के लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दें। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि अब तुम 3 दिन तक लोगों से गुफ्तगू नहीं कर सकोगे सिवाय इशारे किनाए के, और अपने दिल में अपने रब को कसरत से याद करते रहो और तस्बीह किया करो, शाम के वक्त भी और सुबह के वक्त भी। तो अब ये देखिए कि औलाद की जो पैदाइश है वो यहाँ पे गैर मामूली वाक़या है। तो अल्लाह ताला से ख़ुद ही जो है वो एक पूछ रहे हैं कि मेरे इत्मीनान के लिए मुझे कोई निशानी भी मुकर्रर कर दें। तो ये है कि जो ज़ुबान बंदी का एक मामला है अल्लाह पाक की तरफ से, उसमें एक हिकमत ये भी थी कि रोज़मर्रा के जैसे ज़िंदगी के मामूलात हैं उनसे बाहर आकर अल्लाह पाक जो है वो अपनी कुदरत का इनको यकीन दिलाएं कि अल्लाह पाक जो हैं वो बग़ैर असबाब की भी तख्लीक कर सकते हैं। हमारे सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी तख्लीक है, पूरा एक वाक़या, ठीक है, ना बाप थे ना ही माँ, तो उनकी भी तख्लीक अल्लाह पाक ने किस तरह से की। तो शुक्रगुजारी के लिए यहाँ पे तस्बीह का भी बयान है, तस्बीह का हुक्म दिया गया कि खामोशी में अल्लाह का ज़िक्र करते रहना ताकि अल्लाह ताला आपको मज़ीद नवाजे और फिर आप मज़ीद शुक्रगुजारी करें। तो इस वाक़े के बयान का मकसद क्या है? ईसाइयों के अक़ीदे की नफ़ी ताकि की जा सके, क्योंकि सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम का ज़िक्र यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 6 माह पहले इनकी भी पैदाइश मौजज़ाना तरीके से हुई। तो मौजज़ाना तरीके से क्यों हुई? क्योंकि एज जो है ज़्यादा थी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, और फिर जो ज़ौजा हैं उनकी वो भी बांझ हैं, इतने टाइम से उनको कोई औलाद नहीं हुई। तो ये इस पैदाइश को इसलिए मौजज़ा कहा जाता है। अब यहाँ पे ये है कि ईसाइयों को क्यों जो है यहाँ पे अक़ीदे की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिन बाप की हुई थी। तो अब यहाँ पे देखें तो मौजज़ा ये भी है, अगर दोनों की पैदाइश मौजज़ा है तो इन दोनों को इलाह तो नहीं बनाया गया ना। तो यहाँ पे उनकी तरफ इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। अब यहाँ पे ये देखें कि इसके अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो एक मिसाल है वो भी हमारे सामने है। ठीक है, तो अगली आयत की तरफ चलते हैं। 42 आयत है, और याद करो जबकि कहा फ़रिश्तों ने, ए मरियम अलैहिस्सलाम, यकीनन अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें खूब पाक कर दिया है और तुम्हें तमाम जहान की ख़वातीन पर तरजीह दी है। ए मरियम, अपने रब की फरमा बरदारी करती रहो और सजदा करती रहो और रुकू करती रहो और रुकू करने वालों के साथ। यहाँ पे ये देखें कि इबादत में रुकू और सजदे का जो मकाम है वो दूसरी इबादतों से बेहद अफजल है। तो इससे मुराद खुशू व खुजू है, यानी इताअत में आपने बहुत ज़्यादा एहतमाम करना है कि अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करें, सजूद को बढ़ाएं, फिर रुकू करें। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को ना बचपन से ही बरगज़ीदा बनाया था। लड़की थी
اور پھر یہ کہ ان کی خلقت جو تھی وہ ان کی والدہ کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوئی تھی. بے حد زیادہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نصیب فرمائیں اور میں ان کو جو ہے اللہ پاک کی راہ میں سیکریفائز کروں گی. سیکریفائز کرنے کا مطلب پوری طریقے سے جس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگائے, تو ان کی تعلیم و تربیت کا ایک باقاعدہ سے اہتمام کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان کو ہیکل کی خدمات کے لیے چن لیا تھا پہلے سے ہی, لیکن پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عنایت فرمائی, لیکن وہ پھر بھی اپنی اس جو انہوں نے دعا مانگی تھی اس بات سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی روح حضرت مریم علیہ السلام کے میں جو ہے ڈالی تھی آدم علیہ السلام کی طرح. تو آپ کے حجرے میں جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام آبزرو کرتے کہ بہت ہی جو ہے بے موسمی پھل اور بہت اچھی جو غذائیں ہیں وہ پہنچائی جاتی تھیں. اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت تھی. پھر اللہ پاک کا خاص جو ہے وہ کرم اور عنایت یہ بھی تھی کہ حیض و نفاس سے, مردوں کے چھونے سے اور برے اخلاق سے اللہ پاک نے ان کو پاک کیا. وجہ کیا تھی؟ تاکہ آپ کی جو شان ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ سکے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جہان کی عورتوں پر آپ علیہ السلام کو فضیلت اور فوقیت بھی عنایت کی گئی. یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی ترمذی کی ایک حدیث ہے 3878. آپ اس حدیث کو دیکھیں کہ اللہ پاک نے جو جہان کی عورتوں کو جو فضیلت دی ہے ان میں کن کن عورتوں کے نام ہیں. دیکھیں مریم بنت عمران, پھر خدیجہ بنت خویلد, اور پھر ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پھر فرعون کی جو بیوی آسیہ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جہان کی تمام عورتوں سے زیادہ فضیلت عنایت فرمائی. اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 44. یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا مریم کا کفیل. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے, یعنی کہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود نہیں تھے. اچھا, یہاں پہ ایک قسم کی قرآن اندازی کا ذکر ہو رہا ہے. اب جب کہ یہ چیز ڈیسائیڈ کی گئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کیا جائے گا, تو پھر کیا ہوا کہ وہاں کے جو کاہن تھے وہ سارے چاہتے تھے کہ یہ بچی میری تحویل میں آ جائے تاکہ مجھے موقع ملے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے مجھے حاصل ہو, میں ان کی پرورش کر سکوں, میری تربیت کے انڈر جو ہے یہ ہیکل کی خدمات سر انجام دیں. اب یہاں پہ کیونکہ جھگڑنا شروع ہو گئے سب لوگ آپس میں کہ میرے حصے میں یہ قرآن آئے, میرے حصے میں, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک قرآن اندازی کر لیتے ہیں. اب قرآن اندازی کا اسٹائل یہ تھا کہ انہوں نے اپنے قلم جو ہے اپنے سبھی لوگوں نے پانی میں پھینکے. تو ایسا ہوا کہ جو قلم بہہ جائے گا ان کو یہ سعادت نہیں ملے گی, جبکہ جس کا قلم تیرتا رہے گا تو پھر ان کے حصے میں یہ جو ہے یہ رسپانسبلٹی آئے گی. تو اب جب دیکھا گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ پانی میں نہیں بہا, چنانچہ ان کے حصے میں یہ جو سعادت تھی وہ ان کو نصیب ہوئی. اب یہ ساری خبر کس کو دی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی جا رہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے. آیت 45. یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی, اس کا نام ہوگا مسیح, المسیح, عیسیٰ مریم کا بیٹا, مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اللہ کے بہت ہی مقربین بارگاہ میں سے ہوگا. اب یہاں اس خوشخبری کی طرف جو ہے اشارہ دیا جا رہا ہے کیونکہ سارے جو حالات اور تھے یہاں پہ وہ سارے اسباب سے خارج تھے. اسباب سے خارج مطلب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا مریم علیہ السلام کے پاس, انہوں نے ایک پھونک ماری آپ کے گریبان میں اور اس طرح سے سیدنا عیسیٰ کی جو پاک روح ہے وہ پیدا ہوئی. اب یہ پاک روح تھی, اسی وجہ سے آپ علیہ السلام روحانی فطرت رکھتے تھے اور اسی بنا پہ آپ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. آپ کو مسیح اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام اندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور وہ شفا یاب ہو جاتے. اور پھر یہ بھی کہ دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے کا جو ذکر کیا گیا اسے کیا مراد ہے, کیونکہ جو یہودی تھے وہ آپ کے جو وجود تھا اس کا انکار کرتے تھے کہ بن باپ کی یہ پیدا ہوا, اور پھر طرح طرح کے تانے, یہ چیز ان کے لیے بہت مطلب ان کی فیور میں یہ چیز نہیں کرتے تھے اپنی باتوں اور تانوں کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کو مان جائیں, بلکہ یہ تانے دیتے تھے اور اسی طریقے سے ان پہ جو ہے مظالم کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے, ظلم کی جو انتہائیں ہیں وہ, اور آپ کے جو فالورز تھے ان کے لیے بھی.
اور پھر یہاں پہ اس لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کر دی گئی کہ دنیا میں بھی آپ معزز ہوں گے اور آخرت میں بھی مقربین میں شامل ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مقربین میں شامل کیا اور ان اولو العزم پیغمبروں میں بھی جو کہ بڑی شریعتوں کے حامل تھے، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 45 میں دیکھیں، 46 میں، کہ وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی، اور وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ اب یہ جو ان کا جو کلام ہے، یعنی گود میں جو کلام کرنے کی جو بات ہے، تو یہ کلام جو ہے ان کا کرنا، یہ ان کے لیے بہت زیادہ، ایک تو یہ نبوت ہونے کا بھی جو ہے اشارت دے رہا تھا، یعنی کہ ثبوت تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو والدہ ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک ٹف ٹائم تھا جب وہ اپنے بیٹے کو لے کے اپنی قوم کی طرف آئیں، تو یہ ان کا جو کلام کرنا ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھا، کیونکہ الزاموں کی تردید اسی حوالے سے کی گئی۔ اب جب انہوں نے، ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو کلام کرنے والے بچے ہیں وہ کون کون تھے جنہوں نے گود میں کلام کی۔ ایک تو عیسیٰ ابن مریم، اور پھر بنی اسرائیل کا بھی ایک بچہ تھا جس کا ایک واقعہ ہے کہ جسے جرید سے منسوب کیا گیا تھا، انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے کسی ٹائم پہ رکھا جائے گا۔ اور پھر ایک اور بچہ بھی تھا جس نے اپنی ماں کی چھاتی کو چھوڑ کے کہا تھا کہ مجھے ظالم سوار کی طرح نہ کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک معجزہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارتاً جو ہے لوگوں کو یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز پر قادر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی یہاں پہ سامنے آتی ہے کہ آیت کی جس طرح سے ٹرانسلیشن ہے کہ پوری عمر کا ہو کے بھی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا رفع سماوی یہ 33 برس کی عمر میں ہو گیا تھا، تو اس آیت کا بھی تقاضا اس لیے بھی پورا نہیں ہوا کیونکہ ان کے دوبارہ سے جو ہے ایک جو حضرت مسیح کا جو ہے وہ ظہور ہوگا، دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے، اور پھر جو ہے اسی اپنی پوری عمر جو ہے ان کی کمپلیٹ ہوگی، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک خلافت کا نظام پوری دنیا میں وہ انشاءاللہ قائم کریں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 29 سے لے کے 32 تک جو ہے یہ واقعہ موجود ہے کہ کس طرح سے حضرت مسیح نے جو ہے وہ کلام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 47 ہے، حضرت مریم نے یہ بات سنی تو تعجب سے بولی، اے اللہ، میری اولاد کیسے ہو جائے گی جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا، اسی طرح اللہ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ فطرت کے کسی بھی قانون کا جو ہے پابند نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ باقی ولادت کے سارے مراحل اسی طریقے سے پیش آئے جس طرح سے اولاد جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ باپ اور ماں جو ہوتے ہیں سائنٹیفکلی بھی پروفڈ ہے کہ باپ کی طرف سے سپرم ہوگا، ماں کی طرف سے ایگ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے یہ سب جو اسباب ہیں، وسائل ہیں اور ذرائع ہیں، یہ معنی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگین ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ بھی اسباب کے بغیر ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 48 میں ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی اور تورات اور انجیل بھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ 4 چیزیں آ گئیں، یعنی کس کس چیز کی تعلیم اللہ تعالیٰ دیں گے؟ تعلیم دیں گے کتاب کی، حکمت کی، تورات کی، انجیل کی۔ اب یہ چیز یہاں پہ واضح ہے کہ کتاب اور حکمت یعنی کہ تورات اور انجیل، تو جو تورات تھی اس میں صرف اور صرف احکام تھے، اس میں حکمت نہیں تھی۔ پھر انجیل اگر سامنے آئی تو پھر اس میں حکمت ہے، احکام نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم سب کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 49، اور اس کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے حضرت یحییٰ ہیں ان کا بھی 6 ماہ پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو حضرت یحییٰ کے لیے جو کلمات ہیں قرآن کریم میں وہ نبی کی حیثیت سے ہیں، یعنی نبی ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو فوراً سے یہاں پہ ہم اس چیز کو بھی رزلٹ دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے بھیجیں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو نبی اور رسول کا فرق بھی یہی ہے۔ پھر یہ بھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ رسول جو ہے وہ کبھی بھی قتل نہیں ہو سکتے، اسی لیے جیسے ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں تو پھر انہیں اللہ پاک نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ان کے وجود سمیت۔ آیت کے اگلے حصے میں، چنانچہ حضرت مسیح نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دے دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھتے ہو، یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ اس آیت میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے
کہ بنی اسرائیل کی طرف جب حضرت مسیح نے دعوت دی. اب یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ اپنے زمانے کی ایک بہت ہی عظیم ترین قوم تھی. اب عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر مبعوث کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس چیز کی ڈیٹیل دیکھی تھی کہ انہوں نے فرعون کو دعوت دی تھی، تو جو مصر کی جو قوم تھی ان کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا. اب جو بنی اسرائیل ہیں ان پر مبعوث کن کو کیا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور پھر ساتھ میں یہاں پہ اس آیت میں بہت سارے معجزات کا بھی ذکر ہے. اب معجزات کیا ہیں؟ کہ مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کا، اور ساتھ میں جیسے جیسے انہوں نے اپنے معجزات یہاں پہ بیان ان کی طرف سے کیے گئے ہیں، تو یہاں پہ ہر معجزے کے ساتھ ساتھ بِإِذْنِ اللہ بھی کہا گیا ہے. بِإِذْنِ اللہ یعنی کہ یہ میرا خود کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، میرا کلیم نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اب یہاں پہ شفا کا بھی ذکر آ گیا، اور یعنی کہ اندھے کو جو ہے وہ بھی شفا ہو جاتی ہے، کوڑھی کو بھی، اور پھر مردوں کو زندہ کرنا. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے عنایت کی گئی تھی معجزانہ طور پر، یعنی کہ یہ سارے معجزات ان کو دیے گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آیت نمبر 50، اور میں تصدیق کرنے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے، موجود ہے تورات میں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلال ٹھہرا دوں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے. پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو تورات ہے اس میں شریعت موجود تھی، اور پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ میں جو ہے میں دینی پیغام لایا ہوں جو موسیٰ پہلے لے کر آئے تھے. یعنی کہ پہلے ہمارے سامنے تورات جو ہے پہلے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو اس کے بعد انجیل جو ہے وہ نازل ہوئی. اب یہاں پہ اس کی تصدیق کی ہے کہ میں تصدیق کرنے آیا ہوں جو میرے سامنے ہے، یعنی کہ تورات ہے. اور پھر یہ بھی کہ انجیل میں ہے تھوڑی سی نرمی کر دی گئی تھی اور آسانی پیدا کر دی گئی تھی، کہ کچھ چیزیں جو حرام تھیں اور پھر کچھ چیزیں سزا کے طور پر جو حرام کر دی گئی تھی، تو انجیل میں ان سب چیزوں کو لے کے آسانی کر دی گئی تھی. اور پھر یہ کہ جو معجزات ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، سبھی نے معجزات بھی اسی لیے عنایت کیے گئے. اور پھر یہ بھی کہ جس چیز سے اللہ پاک نے منع کر دیا اسے آپ منع ہو جاؤ اور پھر اطاعت کرو. اب جو رسول کی جو اطاعت کرتا ہے اوبویسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی اسی میں ہی پوشیدہ ہوتی ہے. آیت نمبر 51، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اب جو توحید الوہیت ہے اسی کی دعوت ان کی طرف سے دی گئی کہ رب ہی کو خالق مانو، رازق مانو، معبود مانو، اسی سے محبت کرو، اسی پر توکل کرو اور دعا بھی اسی سے کرو. عیسائیوں کے جو عقیدہ تھا یہاں پہ اس سب کی تردید ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ معاذ اللہ کے بیٹے ہیں. آیت نمبر 52 ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا تو انہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور آپ علیہ السلام بھی گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ بہت سارے سال جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی دعوت دیتے رہے، اور انہوں نے بہت زیادہ اس پہ محنت کی ان سبھی لوگوں پہ. لیکن پھر کیا تھا، وہی جس طرح سے مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہوتے ہیں علماء یہود، اور پھر جو علماء ہوتے ہیں ان کی کیونکہ بہت زیادہ ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، تو ساری جو عوام ہے وہ بھی انہی کی پیروی کرتی ہے. اب جب ان کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سب کو بھانپ لیا کہ کفر جو ہے ان کے اندر بہت اچھے طریقے سے سرایت کر گیا ہے اور یہ ضد پہ اور مخالفت پر تل گئے ہیں، پھر انہوں نے ایک دعوت عام دی. اب یہ دعوت عام کیا ہوتی ہے؟ جب ایک آپ دعوت دے رہے ہوتے ہو اور دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہو کوئی بھی کسی بھی داعی کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے آخر میں ایک ندا لگانی پڑتی ہے جس کے نتیجے میں ایک ایسا تصادم ہوتا ہے کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، کہ مطلب اللہ کی جو ٹیم بنتی ہے اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگوں کی وہ الگ ہو جائے اور جو شیاطین ہیں وہ بالکل الگ ہو جائیں. اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ اسی طرح سے ندا لگائی گئی کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، یعنی کون لوگ ہیں جو میری جماعت میں شامل ہوں گے، میرے مجھ پر اعتماد کرنے والے لوگ، یعنی اللہ کو پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، اور مجھ سے جو لوگ اتفاق کرتے ہیں وہ میرے ساتھی بن جائیں تاکہ ہم دین کو قائم کر سکیں. اور پھر جو بھی حکومت ہے، جو بھی سرداری ہے، وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہے. دین کا غلبہ دینے کے لیے اسی طرح سے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں پہ حواری جو کہا گیا ہے نا، کہا حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار، تو حواری جو ہے روایت میں آتا ہے یہ تھوڑے تھے، مطلب تعداد میں کافی تھوڑے تھے، لیکن
بالکل جس طرح سے کہتے ہیں کہ فرم لوگ تھے یہ، اسٹریٹ فارورڈ. اب ہواری کے جو میننگز ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جیسے دھوبی ہوتے ہیں کپڑوں کو صاف کرنے والے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے ہواری ان کو کیوں کہا گیا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام جو تبلیغ کرتے تھے وہاں پہ ایک گلیلی جھیل ہے، وہاں پہ ان کے کناروں پر، اور سمندر کی طرح سے ایک جھیل ٹائپ ہے یہ، اور آپ جب وہاں پہ کپڑے جو دھونے والے جو دھوبی ہیں ان میں تبلیغ کرتے، مچھیروں کو دعوت دیتے، اور پھر فرماتے کہ جس طرح سے آپ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے ہو میں آپ کو انسانوں کا شکار کرنا بھی سکھاؤں گا. اور پھر ان میں سے جو تبلیغ کے جو اثرات کے نتیجے میں جتنے بھی لوگ آپ کی جو ہے آپ پر ایمان لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تو ان کو ہواری کہا جانے لگا. اور پھر ہواری کا جو یہ لفظ ہے یہ بعد میں ساتھی کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا. اب جو ہواری ہیں ان کے کردار کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے انصار تھے، جو مہاجرین یہاں سے ہجرت کر کے گئے تو انصار نے ان کو کس طرح سے پروٹوکول دیا اور ساتھ دیا. تو دین میں اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کے جو دین کے جو راستہ ہے اس میں یہ لوگ مددگار ثابت ہوئے تھے، تو ہم ان کو اس سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ گواہی بھی ٹھہرائی کہ آپ علیہ السلام بھی گواہ رہی ہے اور ہم بھی اللہ کے فرما بردار ہیں. آیت نمبر 53 ہے، اے رب ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل فرمایا، اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کا، پس تو ہمارا نام گواہوں میں لکھ دے. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ حواریوں نے بھی ایمان لانے کے بعد اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اپنے رسول پر، اور اس سے مراد کیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، انبیاء کی تصدیق کی، اور پھر ان کا جو عمل ہے اور ان کی جو عبادت ہے اس سب پر جو ہے ایمان لے آئے. چنانچہ یہاں پہ 2 گروہ بن گئے. اب یہاں پہ 2 گروہ ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان. تو یہاں پہ جو ہے سورہ بقرہ کی ہم آیت نمبر 143 میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے کہ اے مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ. تو یہ جو لفظ گواہ ہے یہ ایک قدیم لفظ ہے، اور اسلامی حکمت اور اسلام کی جو مصطلحات ہیں ان میں سے اس کی بھی ایک حیثیت ہے. 54 آیت ہے، اب انہوں نے بھی چالیں چلیں اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. اب یہاں پہ ہے کہ جو یہود کے ہیں علماء اور فریسی جو ہیں یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف بہت مخالف ہو چکے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جو ہمارا یہ جو کام ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جو چودراہٹ ہے اور ہمارا جس طرح سے ایک اثر و رسوخ ہے یہ کہیں پہ خطرے میں نہیں پڑ جائے. تو باقی لوگ کیونکہ ایمان لا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو کہ سب کے سب لوگ مائل ہو جائیں. اب انہوں نے ایک ہی اس کا ایک رزلٹ نکالا کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد قرار دے دیں اور پھر ان کو واجب القتل قرار دے دیں. ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ یہودیوں کا ویسے تو اثر و رسوخ تھا، لیکن جو سیاست ہے، سیاسی جو اقتدار ہیں وہ رومیوں کے انڈر تھی. اب یہاں پہ اگر یہ خود سے کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو جب تک رومی گورنر اس پہ سینکشن نہیں کرے گا، اپنی اسٹیمپ نہیں لگائے گا، تو یہ لوگ خود سے کوئی ڈیسیژن لے نہیں سکتے. یعنی خود سے اگر سوچ لیتے ہیں کہ ان کو کسی بھی کیس میں سزائے موت دے دیں، لیکن جس طرح سے اب یہاں پہ یہود ہے اور وہ ملک پہ بادشاہت بھی کر رہا ہے، لیکن اگر رومیوں کی جو ہے وہ آل ان آل رومی ہے تو جب تک رومی ان کو اسٹیمپ نہیں کریں گے تب تک وہ ان کو سزائے موت نہیں دے سکیں گے. پھر اب یہاں پہ یہ بہت ساری سازشیں کرتے رہے یہ لوگ یہودی مل کے، تاکہ رومی گورنر کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ یہ آپ کو جو ہے یہ فالو نہیں کرتے ہیں، آپ کے جو فیصلے ہیں ان پہ جو ہے یہ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کی کوئی نہ کوئی مطلب جس طرح سے کہتے ہیں کہ کچھ ایسا کر دیں کہ رومی حکومت جان لے کہ یہ بغاوت کرنے والے لوگ ہیں جو ان کی ٹیم ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بھی باغی ہیں. اب یہاں پہ چالیں چل رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو سزائے موت دے دیں. پھر کیا ہوا، انہوں نے جتنے بھی لوگ جو ہواری جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہواری جو ہیں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ٹیم ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو اس بات پہ آمادہ کر لیا رشوت دے کے کہ ہم ان کو جو ہے وہ کریں گے، قید کریں گے یا ان کو گرفتار کریں گے تاکہ ان کو سولی پہ لٹکایا جا سکے. تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو چال ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اب یہ جو سارا ایک یہ واقعہ ہے جو بھی ابھی میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں، یہاں پہ بیان القرآن سے یہ واقعہ لیا ہے، اور ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی بیان ہے کہ جس طرح سے انجیل کی بہت ساری پبلیکیشنز ہیں تو باقی سب میں سے یہ واقعہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کی تحریف ہو گئی ہے. لیکن ایک بک ہے انجیل برنباس جس کا نام یہاں پہ مینشنڈ ہے،
اور پھر وہاں پہ یہ سارا واقعہ ملتا ہے، اور یہ جو پوپ کی لائبریری ہے وہاں پہ یہ بک موجود تھی، اور پھر یہ سارا واقعے کی جو تفصیل ہے یہ قرآن میں بھی موجود نہیں ہے، حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، لیکن بائبل کی جو یہ والی پبلیکیشن ہے اس میں یہ چیز موجود ہے۔ اب جو حواری تھا اس کا نام یہودا تھا، ان کو رشوت دی گئی اور راضی کیا گیا کہ وہ مخبری کرے کہ آپ جو ہے وہ کہاں پہ ہے، کیونکہ روپوش ہو گئے، اور ایک جو ہے بستی میں جو ہے ایک باغ میں ایک جو چھوٹی سی کوٹڑی تھی اس میں جا کے انہوں نے اپنی پناہ لی اور عبادت میں رات کو مشغول تھے۔ اب جتنے بھی یہ 12 تھے تعداد میں، 12 سے 13 جو حواری تھے وہ موجود تھے۔ چپکے سے یہ جو حواری تھا جس کا نام یہودا ہے یہاں سے کھسکا اور پھر جا کے وہ جو رومی جو سلطنت کے جو سپاہی ہے ان میں سے کسی سپاہیوں کو جو ٹیم تھی ان کو لے آیا۔ اب یہاں پہ واقعہ یہ ہے کہ جو رومی سپاہی ہیں وہ نہیں جانتے کہ حضرت مسیح جو ہیں ان کی شکل و صورت اور ان کا جو حلیہ ہے وہ کیسا ہے، تو اسی لیے ان کو اس چیز کی ضرورت بھی تھی۔ اب یہاں پہ اس انسان نے یہ نشانی بتائی کہ جیسے ہی میں ان کی مخبری کروں گا اندر جا کے تو آپ نے صرف ان کو گرفتار کرنا ہے۔ اب بہت سارے کیونکہ 12 لوگ ہیں، 12 میں سے گرفتار کس کو کیا جائے، تو جن کو میں کہوں گا میرے استاد تو اے ہمارے استاد، تو آپ نے ان کو گرفتار کر لینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی چال کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کی جو شکل ہے وہ تبدیل کر لی، اور جیسے یہ لوگ کوٹڑی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے، اور اس جو روایت ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 4 فرشتے نازل ہوئے، حضرت مسیح کو وہاں سے لے کے چلے گئے، مطلب ان کا جو ان کی جسم سمیت ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور اس شخص کی جو شکل ہے اس کو تبدیل کر کے حضرت مسیح کی جو شکل ہے ویسی شکل تبدیل ہو گئی۔ اب یہ شخص جو ہے یہ جیسے ہی گھبرا کے باہر نکلا تو جو دوسرے حواری موجود تھے انہوں نے کہا ہے ہمارے استاد، یہ سنتے ہی سپاہیوں نے اسی کو قابو کر لیا، اور جو شخص سولی چڑھا تھا در حقیقت یہ وہی شخص تھا۔ یہ ساری جو تفصیل ہیں یہ اسی بک میں موجود ہیں، انجیل کی جو یہ والی پبلیکیشن ہے۔ تو یہ جو ساری شہادت ہے یہ نصارہ کے گھر سے ہی ملی ہے، اور یہ جو قرآن کریم کا جو سبجیکٹ ہے یعنی کہ اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، تو یہ بھی اس چیز میں پورا فٹ بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 55 میں ہم دیکھتے ہیں، یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے کر جانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا، اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک، ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں۔ اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک، ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں۔ پھر میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہوگا، اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں کا جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ ہے پورا واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دعوت دی اپنی، بنی اسرائیل نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اور پھر کچھ عرصے پہلے ہی انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے سیدنا یحییٰ کو بھی قتل کر دیا، اور وہ قتل اس طرح سے ہوا کہ ایک رقاصہ کی فرمائش پر ان کا جو ہے وہ سر کاٹ ڈالا تھا، اور پھر بنی اسرائیل کے جو علماء جو تھے انہوں نے بھی یہ ساری قتل کرنے کی سازشیں کی، اور پھر یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے واپس بلا لیا۔ اب جو واپس بلایا ہے تو یہاں پہ قادیانیوں کا جو ہے عقیدہ ہے کہ یہ جو آیت ہے جو آیت ابھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں یہاں پہ متوفی کا جو ہے ورڈ یوز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ چیز لیتے ہیں کہ اس اپنا مطلب جو انہوں نے ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم گرامیٹیکلی دیکھیں تو وہ جو وفا کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے پورا کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وعدہ وفا کرنا، تو یہ ان جو ہے میننگز میں یہ ورڈ لیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی آتا ہے کہ جیسے کسی کو پورے کا پورا لے لینا، تو obviously ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں، ہمارے پاس احادیث بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم لوگوں کا پورا اس چیز پر عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم اور جان سمیت دنیا سے حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھا لیا، یعنی کہ ایسا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو موت دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جسم رہ جاتا ہے اور جو ہے روح اوپر چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سورہ زمر کی آیت ہے، ہم یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں، ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑی مدد ملتی ہے اس سے کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ سورہ زمر کی یہ 42 آیت ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے
جو بھی نیند میں ہوتا ہے تو انسان سے اس کی جو خود شعوری ہے وہ نکل جاتی ہے، حالانکہ زندگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب جو روح کا جو تعلق ہے وہ بھی خود شعوری کے ساتھ ہے، چنانچہ یہاں پہ کوئی انسان مرتا ہے تو پھر روح اور جان دونوں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ جسم جو ہے اس کا نیچے رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس ورڈ کو اگر گرامیٹیکلی ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو جو رفع سماوی کا جو عقیدہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو، وہ پوری طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہود جو تھے انہوں نے حضرت مسیح کا انکار کیا، اور پھر انکار کرنے کے بعد سے اب تک لے کے حضرت مسیح کے جو پیروکار ہیں ان سے یہ جو یہود ہیں وہ ہمیشہ سے مار کھاتے رہے ہیں۔ کس طرح سے مار کھاتے رہے ہیں؟ ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کا جو رفع سماوی ہوا تو 40 سال کے بعد ایک جو ہے ٹائٹس نامی ایک انسان تھا، انہوں نے کیا کیا کہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ مل کے انہوں نے ایک پورا پلاننگ کے ساتھ ان کو یہودیوں کو جو ہے ان پر بہت زیادہ ان پہ قتل و غارت ان کا ہوا۔ ایک دن میں جو ہے 1,20,000 یا اس سے بھی زیادہ جو لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ جو یہ 2000 سال ہو گئے ہیں ان کا جو کعبہ ہے، جو کعبہ کس کو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ دوبارہ پھر اب تک اس کو تعمیر نہیں کر سکے۔ کبھی ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ یہودی عبادت کیسے کریں، تو ان کے لیے صرف ایک دیوار ہے، تو دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے ہو کے اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو ہیکل ہے اس کے بعد یہ تعمیر نہیں ہو سکا۔ ایک بار دوبارہ سے انہوں نے اس کو جو ہے تعمیر کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک پھر سے ان پہ مطلب جو جتنا بھی ان کا یوں سمجھ لیں جیسے بخت نصر نے بھی 6 صدی میں ان پر ایک جو ہے اس کو مسمار کر دیا، اور پھر انہوں نے کافی سارے جو یہودی تھے ان کو قیدی بنا کے ساتھ میں لے گیا، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ فلسطین واپس آئے، پھر دوبارہ سے ان کو فلسطین سے نکالا گیا، پھر یہ منتشر ہو گئے، انتشار کا ان کا ایک دور شروع ہوا۔ انہوں نے پھر سے جو ہے اکٹھے ہوئے، غور و فکر کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ اتنی زیادہ ایک تکلیف دہ والا جو مرحلہ ہے، یعنی ہم کبھی بھی ان کی جو سازشیں ہیں انہی کی بدولت یہ سارے معاملات ان کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کا جو دور تھا اس میں عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت، جیسے یروشلم کا ایک معاہدہ تھا کہ حضرت عمر نے ان کو آنے کی اجازت دی، یہاں مسلمان بھی آئیں، عیسائی بھی آئیں، یہودی سبھی آئیں، لیکن یہ کہ جس طرح سے یروشلم میں ان کی آمد و رفت ہوگی، لیکن معاہدے میں یہ چیز عیسائیوں کی طرف سے لکھوائی گئی تھی شرط کہ یہ اپنی نہ تو کچھ اپنی جائیداد یہاں سے خرید سکتے ہیں یہاں پر، اور نہ ہی یہاں پہ آباد ہو سکتے ہیں، یعنی آمد و رفت کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اور خلافت عثمانیہ تک یہ جو معاہدہ ہے اس پہ عمل ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ یہودی جو ہیں یہ بہت کوشش انہوں نے کی کہ عثمانی خلفاء جو ہیں ان کو رشوتیں دیں اور پھر ہم یہاں پہ آباد ہو سکیں، فلسطین میں ہم آ سکیں، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے بہت سازشیں کرتے کرتے بالآخر کیا ہوا کہ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ جیسے ہی اس کا خاتمہ ہوا اس کے بعد انہوں نے اپنی کوششیں مزید جو ہے وہ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں پہ ہم ایک حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے 389۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ ظہور ہوگا نا تو اس حوالے سے اس حدیث میں تھوڑی سی ڈیٹیل موجود ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ خلافت عثمانیہ کو جس طرح سے انہوں نے بہت زیادہ یہاں تک تو بہت اس پہ عمل درآمد ہوا اس معاہدے پہ کہ جو یہودی ہیں وہ بالکل بھی جو ہے یہاں پہ کوئی اپنی نہ تو آباد ہو سکیں گے، نہ ہی یہاں پہ کوئی بھی اپنی پرچیزنگ کر سکیں گے، لینڈ وغیرہ کی جائیداد خریدیں گے، اوبیسلی وہاں پہ پھر ان کا ایک اثر رسوخ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد جیسے کہ 1917 ہے یہ، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ جو برطانوی جو وزیر ہے بالفر، انہوں نے ایک ڈکلیریشن انہوں نے منظور کر لیا جس میں یہاں پہ حق دے دیا ان کو کہ یہودی جو ہیں وہ فلسطین میں جا کے آباد بھی ہو سکتے ہیں، اپنی جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں۔ اب جیسے ان کو یہ حق ملا انہوں نے اپنی کوششیں کی، بہت محنت کی، اور پھر کیا ہوا کہ پھر سے ایک اسرائیل میں ان کی وجود آ گئی، ریاست پوری، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اپنی جو ان کی تعداد ہے وہ بہت ہی کم ہے، 1.5 کروڑ سے بھی ان کی جو ہے آبادی کم ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ہے معیشت کا جو بہت سارا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز بھی مائنڈ میں ہونی چاہیے، ان کو عیسائیوں کی پشت پناہی حاصل ہے، ان کی سپورٹ کے بغیر یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 56 کی طرف۔
آیت نمبر 56 ہے، تو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ اوبویسلی اللہ کو چھوڑ کر جو بھی اگر کوئی مددگار بنائے گا تو پھر ان کو کون سپورٹ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ 57 آیت ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کو پورا کا پورا اجر دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ توفا کا جو ورڈ ہے وہ پھر سے یہاں پہ فیوفیہم کے جو ہے ورڈنگ میں یوز ہوا، یعنی کہ پورے کا پورا دے دینا۔ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کسی کو کسی منصب پہ فائز کرنے کے بعد ریکال کرنا، یعنی کہ واپس بلا لینا، تو اس میں بھی یہ ورڈ آتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایمان لانے کی جو بات آ رہی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 50، اس میں اس چیز کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ ایمان کس پہ لائیں گے؟ اللہ پر ایمان لائیں گے، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، کتابوں پر، ٹھیک ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کے یہ ہمارے سارے جو ہیں یہ پیرامیٹرز ہیں جس پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ظالم حقدار کو اس کا حق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے۔ آیت نمبر 58 ہے، یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، آیت الہی اور پرحکمت یاد دہانی میں سے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، اس کو مٹی سے بنایا اور پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا جو پس منظر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو پڑھ کے سنانا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سارا ارینجمنٹ کیا گیا۔ اور پھر یہاں پہ اب جو اگلی آیت ہے کہ مٹی سے بنایا اور ہو جا، آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے نا، ان کے لیے یہاں پہ دو قسم کے جو ہے، ایک ارتقاء کا جو نظریہ ہے وہ بھی سامنے آتا ہے، اور پھر یہاں پہ کیونکہ براہ راست آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی وہ مٹی سے ہوئی تھی، تو یہ دونوں جو ہے نظریے یہاں پہ ملتے ہیں، دونوں کے ہی بارے میں دلائل بھی موجود ہیں۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح سے ہوئی؟ نہ باپ تھے نہ ماں، تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی یہ جو اختیار ہے اس پہ، خالق جو ہے وہ اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کے بغیر یا بغیر باپ کے پیدا ہو جاتا ہے، یا کوئی معجزانہ طور پہ اگر کوئی پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ان کا کوئی ذاتی جو ہے وہ عمل ہے یا ذاتی کوئی کمال ہے، تو ان کو الہ بنانا کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے۔ آیت نمبر 60 ہے، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ ہم اس کے ریفرنس میں دیکھ لیتے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 32 ہے کہ اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر اس حق کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے؟ اس میں خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا گیا، لیکن سارے جو روئے سخن وہ مخاطبین میں سے کون ہیں؟ ہم سبھی کی طرف یہ چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 61 ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت بازی کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ اب یہ جو ایک یہاں پہ ایک بتایا جا رہا ہے ایک ٹرمینالوجی کہ سب بلا لیں اپنی عورتوں کو، ہم سب بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بچے مطلب سب آ جائیں یہاں پہ، تو یہ ایک مبالغہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جب کسی کے پاس علم آ جائے اور ساری وضاحت ان کے سامنے رکھ دی جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر اس کے باوجود بھی کوئی جو ہے وہ بحث و مباحثہ کرتا رہے اور کسی ایک جو ہے نتیجے پر نہیں پہنچے، بلکہ سارا ضد بازی کی بیسس پہ جو ہے وہ سارے عمل میں، یعنی کوئی اگر آپ کو دعوت دے رہا ہے اور پھر بھی آپ حجت بازی کر رہے ہیں، تو پھر ایک آخری جو چیلنج دیا جاتا ہے وہ مبالغہ کہلاتا ہے۔ اور اس مبالغے میں کیا کیا جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے جو ہے صحیح بخاری ہے 4380، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 احادیث اور بھی ہیں جس میں ان کا سارا کنکلوژن جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یہ مبالغہ جو ڈیسائیڈ کیا گیا اس میں یہ چیز تھی کہ اب جب آپ لوگ مان ہی نہیں رہے ہیں، آپ کے سامنے حق رکھا گیا، دلائل رکھے گئے، ساری چیزیں، اس کے باوجود بھی آپ ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ چیز ڈیسائیڈ کی گئی کہ مبالغہ کرتے ہیں۔ اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ کے لیے نکلے تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ تھا کہ سبھی لوگ جو ہے وہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت کی جائے گی۔ اب جب یہ ساری چیز جو ہے
ان کے سامنے رکھی گئی کہ اب آخری چیلنج جو ہے یہ مبالغہ ہی ہے. تو یہاں پہ جو مخالفین تھے، جس طرح سے یہ لوگ جو ہے ایک پورا ایک وفد تھا. اب یہ وفد 70 لوگوں پر مشتمل تھا، یعنی کہ جو نجران سے جو نصارہ یہاں پہ آئے ان میں جو وفد بیان کیے گئے، یعنی ابو حارثہ ابن علقمہ تھے، یعنی کہ یہ بڑے بڑے پادری تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ چیز جو ہے پورا جو ہے سرگرم رہے کہ دعوت و تبلیغ کا جو ہے ایک سلسلہ چلتا رہا. اور پھر جب ان کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ اب ہم یہی نتیجہ نکال رہے ہیں کہ آپ لوگ حق کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو مبالغہ کیا جائے. اب یہاں پہ انہوں نے سوچا کہ اگر مبالغہ کرنے لگے ہیں تو پھر ہم پہلے مشورہ کر لیتے ہیں. جیسے ہی مشورہ کرنے کے لیے یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہوئے تو اب یہاں پہ یہ حقیقت سامنے آئی کہ جو ان کے جتنے بھی بڑے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی جن کا سارا جو ذکر ہے وہ ان کی بکس میں کیا گیا ہے، جو ان کے پاس ساری جو دلیلیں ہیں وہ موجود ہیں، تو ساری چیزیں انہی کی فیور میں جاتی ہیں. اگر ہم سب کو یہ چیز معلوم ہے کہ بنی اسماعیل میں اللہ نے نبی بھیجنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا، وعدہ بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم مبالغہ کرتے ہیں اور ہم کیونکہ جھوٹے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ مبالغہ ہماری پوری قوم کو جو ہے وہ ہلاکت کا ہم شکار ہو جائیں اور ہم پہ عذاب الہی آ جائے. تو ایسا نہیں کرتے، ہم مبالغہ سے فرار حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اپنی بستی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. مسند احمد کی ایک حدیث ہے 10518، اور پھر مسند احمد کی دوسری حدیث ہے 11946. اس میں یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سارے عرب سے ہم لوگ جو ہے لڑائی تو مول لے نہیں سکتے، اب ہم سالانہ جزیہ جو دیتے ہیں اور پھر یہاں سے جو ہے چلے جاتے ہیں، صلح کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے اس چیز کو آپٹ کیا اور یہاں سے پھر روانہ ہو گئے. اور پھر اگلی جو آیت ہے 62 آیت ہے، یقیناً یہی بالکل صحیح سرگزشت ہے اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 22 میں کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے. اللہ پاک ہے اس پر اور اس وصف سے جو یہ بیان کرتے ہیں اس سے پاک ہے اللہ پاک جو یہ مشرک لوگ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 63 کی طرف چلتے ہیں. پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو. اب ہم دیکھتے ہیں 64 جو آیت ہے، اس میں ہم آگے جو ہے اہل کتاب کا جو ہے مکمل طور پر جیسے کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو ہے یہاں پہ بیان ہے ان کے لیے کہ یہود و نصارہ یہاں پہ دونوں کو اس آیت میں جمع کیا گیا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اور پھر جو ہے اب جو ہے اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے. اچھا، یہاں پہ آیت نمبر 64 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے. پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے مسلمانوں تم کہو آپ لوگ گواہ رہے کہ ہم تو مسلمان ہیں. اب یہاں پہ اہل کتاب کے ساتھ کیونکہ خطاب ہو رہا ہے تو یہود و نصارہ جو ہے انہوں نے یہ اختیار تسلیم کر لیا کہ جس چیز کو چاہیں ہم حلال قرار دے دیں، جس کو چاہیں حرام قرار دے دیں. اب یہ ہے کہ جس طرح سے سورہ توبہ میں آتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن ابھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی یہاں پہ جو ہے شرک سے جو ہے یہاں پہ وہ دی گئی ہے کہ شرک نہیں کرنا. اب جہاں پہ اہل کتاب جو ہے ان سے کہا گیا ہے کہ توحید جو ہے وہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک عقیدہ ایسا ہے جو کہ مشترک ہے. اب وہ یہاں پہ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ قدر مشرک کے معیار پر اسلام پورا اترتا ہے یا یہودیت اترتی ہے پوری یا پھر نصرانیت. تو یہاں پہ آپ خود ہی اس چیز کو ڈیسائیڈ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو عقیدہ ہے وہ کس چیز پہ پورا اترتا ہے. تو اوبویسلی جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ جو ہے وہ توحید پہ پورا اترتا ہے. پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے مسلمانوں تم کہو کہ آپ لوگ گواہ رہے، یعنی ہم نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے اور ہم جو ہے ہم ان باتوں پہ قائم رہیں گے. اگر آپ کو نہیں پسند یا آپ لوگ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے.
یعنی آپ لوگ اپنی راہ پہ اور ہم اپنی راہ پہ۔ آیت نمبر 65 میں ہے، اے کتاب والو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی مگر اس کے بعد، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں پہ کیا ہے کہ سیدنا ابن عباس سے ایک روایت جو ہے وہ نجران کے ملتی ہے کہ جو نجران کے جو عیسائی تھے اور یہود تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے وہ بحث کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہود تھے، اور جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ نصارہ سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اب اہل کتاب جو ہے یہ مجادلہ کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ مسلمان گمراہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کے جو عقائد ہیں ان میں شبہات پیدا ہو جائیں۔ اور مقصد کیا تھا اس سب کا؟ کیونکہ ان کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی، ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی عہد کر رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ جو نبوت ہے وہ ان کی اولاد میں رہے گی، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ ان کے حصے میں یہ فضیلت آ جائے۔ یہود چاہتے تھے یہ فضیلت ہمارے حصے میں آ جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی تھے، اور عیسائی بھی ایسے ہی چاہتے تھے، اور اسی کے نتیجے میں یہ ساری آیات ہیں کہ جو یہ ہے تورات ہے یا جو انجیل ہے تو ان کا نزول جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں کیا گیا تھا، تو یہ والے فرقے تو بعد میں بنے نا، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت نمبر 66، دیکھو تم لوگ اب تک جو بھی بحث و مباحثہ کرتے رہے ہو ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے، تو اب تم ایسی چیزوں کے ضمن میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ یہ وہی بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تورات اور انجیل سے پہلے ہی کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، تو یہاں پہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس سب کو پروف کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 67 ہے، تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو بالکل یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے، اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھے۔ تو یہود و نصارہ جو ہے اس میں یہ سبھی لوگ جو ہے یہ خود ہی اپنے اس میں انوالو تھے ایک شرک میں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ان سے کوئی بھی نسبت نہیں تھی، یہ ان کی خود ساختہ جو ہے یہ چیزیں تھیں جن کو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے رہتے تھے۔ آیت نمبر 68 ہے، یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے۔ یہاں پہ سورہ آل عمران میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے تھے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 ہے، سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ترمذی کی بھی ایک حدیث ہے 2995، میرے دوست میرے باپ اور میرے رب کے گہرے دوست ابراہیم ہیں، یعنی کہ ابراہیم کو جو لقب ان کا دیا گیا تھا وہ خلیل اللہ کا دیا گیا تھا، ہم سب جانتے ہیں، اسی بیسس پر دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 69، اہل کتاب کا ایک گروہ آرزو مند ہے اے مسلمانوں تمہیں کس طرح گمراہ کر دیں، اور وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہی چیز جو ہے دیکھی تھی، آیت نمبر 9 میں، یخادعون اللہ، جو ہم نے اس کی آیت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دراصل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نحل میں جو ہے یہی چیز بیان ہوئی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے جو ہے وہ ہٹ گئے تو انہیں عذاب پر عذاب جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ بڑھاتے چل جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ آیت نمبر 70 ہے، اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو۔ یہاں پہ کیونکہ یہود جو ہیں وہ پہچانتے تھے اس حقیقت کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ساری دلیلیں ان کے پاس موجود ہیں، خود اس لیے بتایا گیا کہ تم خود گواہ ہو، پھر بھی تم اللہ کی آیات کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہو۔ آیت نمبر 71 میں بتایا گیا
کہ اہل کتاب تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے اور حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے۔ اب سورہ آل عمران میں یہ چیز بتائی گئی، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور ان لوگوں میں یہ بیان کرو، اسے نہ چھپانا اور نہ ہی پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا، اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے تو یہ کیسی بری خریداری ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 ہے، جس میں اس چیز کو بالکل ڈیٹیل سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تعویل عام میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ بھی اسی طریقے سے حق اور باطل کو گڈ مڈ کر رہا ہے، یعنی کہ دین کی دعوت دیتا ہے اور پھر دین کی دعوت جو دے رہا ہے ان کو جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ان پہ تہمتیں لگا رہا ہے، چیزوں کو مشتبہ کر دیتا ہے، اعتراضات اس طرح سے لگاتا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی حق کی بات کرتا ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے دے کے کرتا ہے پھر بھی اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ایک قسم کی یہ ذلیل دام لے رہے ہیں اور یہ بہت ہی بری خریداری ہے۔ ذلیل دام کیا ہے کہ آپ نے دنیا کی جو ہے بہت تھوڑی سی جو ہے قیمت لگائی ہے، اپنے فرقوں کو بچایا ہے اور اس طرح کی بہت سی دوسری چیزیں جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے ہم لوگ شاید دنیا کما لیں گے، تو آخرت کو آپ نے داؤ پہ لگا لیا۔ اس کے علاوہ کیا کیا کہ جس طرح سے ہم کوئی تاریخی واقعہ پڑھنے لگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان سب میں بھی ملاوٹ ہے، کسی جگہ پہ کوئی واقعہ بیان کیا، کسی جگہ پہ کوئی واقعہ، اور پھر کچھ جگہ پہ یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلی کہ جس طرح سے ذخیرہ احادیث ہیں ان پہ بھی جو ہے ان کو بھی جعلی احادیث ان میں ملا کے کوشش یہ کی گئی کہ کسی طریقے سے جو ہے ہم حق اور باطل کو گڈمڈ کر دیں۔ اب اس سب کا جو ہے کیا نتیجہ ہے، تاکہ یہ ساری سازشیں اوبویسلی کوئی مومن تو کر نہیں سکتا، یہ ساری سازشیں جو ہے یہ یہود و نصارہ کی ہو سکتی ہیں کہ کسی طریقے سے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹریپ کر لیں، گمراہ کر دیں۔ اور پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تفاسیر، اب ترجمہ تو نہیں بدل سکتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ پوری اللہ تعالیٰ کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس کا جو کلام ہے اس کو کوئی بدل نہیں پائے گا، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے۔ لیکن یہاں پہ اب قرآن کریم کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تو ڈنڈی وہ کس چیز میں مارتے ہیں، تفاسیر میں۔ کبھی کسی تفسیر میں جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ وہ ملے گا آپ کو حقائق، اور کبھی کسی تفسیر میں ڈیفرنٹ، تو تفسیر کا تبدیل کرنا یہ بھی ایک جو ہے سازش ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک حقیقت ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے طالب علم جن کو اسلام کے پیٹرن پہ تعلیم دی اور پھر ان سارے طالب علموں کی ایک پوری فوج بنا لی، جو نوجوان جتنے بھی نوجوان ہیں مسلمان، ان کا جو فکری جو معاملات ہیں ان کی یہ سمجھ لیں کہ ان مقامات پہ ان سب کا قبضہ ہے تاکہ ان کی سوچ کسی ایک پوائنٹ سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیڈرز ہیں ہمارے ان پہ بھی یہود و نصارہ کا غلبہ ہے، ان کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں کہ اس طرح سے کرنا ہے اور پھر آپ جو ہے اپنے ملک میں یہ والا جو قانون ہے اس کو لاگو کریں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ سب چیزیں بھی حق کو چھپانے کے مترادف ہیں، یعنی حقیقت کو حق کو چھپا دیا، چیزوں کے جو دلیلیں ہیں ان کو ضائع کر دیا، ٹھیک ہے، باطل کو جو ہے وہ حق بنا کے پیش کر دیا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو قرآن کریم ہے ہمارے لیے جائے پناہ، ہمیں قرآن کریم یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک محفوظ ترین کیونکہ کلام ہے، تو اپنا تعلق ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کریم سے مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم ان سارے فتنوں سے جو ابھی بیان ہوئے ان سے ہم لوگ جو ہے بچ سکیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ ان کے ٹریپ میں نہیں آئیں، کسی بھی طرح سے بھی نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم کی پناہ لیں گے تبھی یہ سب چیزیں پاسبل ہو سکیں گی، ادروائز تو ہمارے لیے یہ سارا جو ہے یہ پروپیگنڈا عام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت میں، اور اہل کتاب کے گروہ نے کہا کہ ان اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی اس پر ایمان لاؤ صبح کے وقت اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید اس تدبیر سے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ پھر جائیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی ان کی اسٹریٹجی تھی، کیونکہ کیا تھا کہ جیسے کوئی ایمان کے دائرہ کار میں داخل ہوتا تھا تو پھر کیا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، کوئی ایمان لے آیا، اور پھر کیا ہوگا کہ چاہے کچھ ہو جائے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ہیں کہ بدترین جو تھے تشدد ان کا نشانہ بنایا گیا، کسی کو قید کیا گیا اور مارا گیا، اس قدر مارا گیا کہ جسم جو ہے وہ لہو لہان کر دیے گئے، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، لیکن پھر بھی کلمہ حق سے وہ لوگ جو ہے وہ پھرے نہیں، جتنے بھی ایمان والے مومن تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، باقی لوگوں پہ بالکل ایک پریشر جو ہے وہ بن گیا اسلام کا کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ ایک مرتبہ کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کر لیں، ان کی جان لے لیں، لیکن یہ اسلام سے دستبردار نہیں ہوتے۔ اب یہ کیونکہ ایک ساکھ بن گئی تھی، اس ساکھ کو توڑنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے ایک طریقہ یہ سوچا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صبح ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں،
پھر ہم بیٹھیں گے سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہیں گے، شام کو ہم اپنے کلمے سے پھر جائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کچھ لوگ تو اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ کسی سازش کا شکار ہے، لیکن ان میں جو ہے کچھ کم ایمان والے بھی تو ہوں گے نا، تو وہ کیا کہیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ آخر اتنے جوش و خروش سے آئے تھے، حق کے متلاشی تھے یہ لوگ، اور سارا دن بیٹھے بھی، لیکن آخر انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز دیکھی ہے کہ یہ واپس پلٹ گئے۔ اب جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان بھی اسی طریقے سے انسانوں کے دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، تو یہ آسان ترین طریقہ ہے کہ کسی کے بھی دل میں وسوسہ اندازی کر دی جائے۔ تو کیونکہ ہم یہ جو ہے یہ عمل پورا کہ ایک بار دائرہ کار میں داخل ہو گئے اسلام کے دائرہ کار میں اور پھر گئے، یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ کہلائی جاتی ہے مرتد ہو جانا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مرتد ہونے کی جو سزا ہے وہ یہ اسلام میں جو ہے وہ قتل اس کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سزا دی گئی ہے یہ بھی اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ اسلام ایک آئیڈیولوجیکل جو ہے ریاست ہے۔ اب اس کی جو جڑیں ہیں اس کو کاٹنا اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کی جو بنیادیں ہیں اس کی پوری حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس کا سدباب بھی ہم پورے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ مبارک و تعالی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 73، اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، مبادہ کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دے دی گئی، یا تمہارے خلاف حجت قائم کرے تمہارے پروردگار کے حضور، کہہ دیجئے کہ فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب جو دین کے ماننے والے ہیں اور جو اس پہ عمل جو کریں گے اور جو اتباع کریں گے، اور اسی پہ ہی جو ہے آپ نے یقین رکھنا ہے۔ یہاں پہ نفاق کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک نفاق جو ہے، نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق ہے وہ شعوری نفاق ہے، اور ایک جو ہے نفاق ہے کہ جس کو غیر شعوری کہا جا سکتا ہے۔ اب شعوری نفاق یہی ہے جس کے ابھی پیچھے مثال دی گئی، صبح کو اعلان کرو کہ ہم ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، شام کو اعلان کر دو کہ ہم نہیں ہیں ایمان والے، ہم اس سے باہر جاتے ہیں، تو یہ ہے شعوری۔ لیکن غیر شعوری نفاق کیا ہے کہ انسان کے اندر ایمان ختم ہوتا چلا جائے، اس کے عمل سے کوئی بھی ایمان والی چیز ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے، منافقانہ جیسے عمل ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ غیر شعوری نفاق ہے، یعنی انسان کے اندر جو ہے کوئی بھی ایمان کا کوئی بھی جیسے ٹریسز ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہوتے چلے جائیں۔ تو یہاں پہ جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو رسالت اور جو نبوت ہے، یہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ ہماری میراث ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے نازل کی کہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اسی چیز کے بارے میں ڈیسیژن لیتے ہیں کہ کس کو جو ہے نبوت دینی ہے، کس کو جو ہے رسالت دینی ہے، اور پھر یہ بھی کہ یہ جو بیسک ریزنز بھی یہی تھی نا ان کے بکس کی کہ رسالت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، یہ رسالت ہماری میراث تھی۔ تو میراث رسالت اور نبوت کسی کی بھی میراث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کل کا کل جو ہے اس کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کا جو یہ خود کا فضل ہے اور اللہ کا خود کا یہ ڈیسیژن ہے۔ اللہ جو ہے وہ بہت ہی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 74، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت سے مراد ہے اسلام اور قرآن اور نبوت، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے دین کی نمائندگی کے لیے قبول کر لیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ جب بھی کوئی دعوت دے گا تو اس داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان ہے یا کوئی پورا گروپ ہے، اچھے لوگ بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، تو وہ دونوں کو ساتھ لے کے چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اگر ایک انڈیویجولی ایک انفرادی شخص کا معاملہ ہے تو ایک انسان پورے کا پورا برا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اچھائی بھی ہوگی، اس میں برائی بھی ہوگی۔ تو جو داعی ہے وہ جب حق کی دعوت دے گا تو وہ اس چیز کو، اس پیٹرن کو لے کے چلے گا کہ اس کی اچھائی کو بھی مانے گا، اس کی اچھائی کو تسلیم کرتے ہوئے اس چیز کا اعتراف کرے گا تاکہ اس کے دل میں تھوڑی سی کشادگی پیدا ہو اور وہ آپ کی بات سننے لگے۔ آیت نمبر 75 ہے، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھ دو ڈھیروں مال تو وہ تمہیں پورا واپس لوٹا دیں گے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دینار بھی رکھو تو تمہیں وہ واپس نہیں کریں گے۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے مگر جب تک تم ان کے سر پر کھڑے رہو،
یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور وہ جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ تو آیت کے جو پہلے حصے میں امانت کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جس طرح سے ہم نے پہلے کہا کہ ایک اگر گروہ ہے یا کوئی بھی ایک ٹیم ہے تو سب کے سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ اسی لیے کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کے پاس اگر آپ امانت رکھواؤ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پورے کا پورا لوٹا دیں، یعنی کہ یہود میں اکثر ایسے لوگ تھے جن کے جو دل تھے وہ صاف تھے، اور وہ جو اخلاقیات کے جو پہلو تھے ان پہ وہ جو ہے ان نظریات پہ وہ عمل کرتے تھے۔ تو جو دوسری قسم کے جو لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو بہت جو ہے جس طرح سے آپ ان کے پاس اگر امانت رکھوا دیتے ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو ان کے پیچھے پڑنا ہوگا کہ ہم نے امانت رکھوائی تھی، ہمیں واپس کریں، ٹھیک ہے۔ ان کے دل میں جو ہے وہ بددیانتی، بے ایمانی اور خیانت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اس طرح کے جس طرح سے یہودیوں کے جو اخلاقیات ہیں دیکھا گیا کہ ان کے پیرامیٹرز بھی ڈیفرنٹ ہوتے تھے۔ اب کس طرح سے ڈیفرنٹ ہوتے تھے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے، ان کا ایک عقیدہ تھا جو کہ کہا جاتا ہے ان کی جو مذہبی کتاب تھی، جیسے کہ تورات ہے نا، تورات میں ان کو تورات کے علاوہ ایک تالمود بھی ان کی بک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو تورات ان کے لیے ام الکتاب کی حیثیت رکھتی ہے، اور پھر جبکہ جتنے بھی سارے ان کے قوانین ہیں جس کو شریعت اور ساری جو تفاصیل کہا جا سکتا ہے وہ ساری کی ساری تالمود میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ چیز موجود ہے کہ یہودی جو ہیں وہ آپس میں بہت اچھے معاملات رکھیں گے، یعنی کہ یہود کا کسی یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اگر غیر یہودی سے وہ جھوٹ بول لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح سے یہودی جو ہے وہ یہودی کا مال نہیں کھا سکتا، لیکن غیر یہودی کا وہ مال کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے ایک مثال یہاں پہ بیل کی بھی ایک مثال ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی کا بیل ہتھیا لو یا اس کو نقصان پہنچا دو اور وہ غیر یہود ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر یہود کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے اس کی جواب دہی ہے اور اس کے لیے گناہ ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جو ہے انسانیت کا جو شرف ہے وہ صرف یہودیوں کو حاصل ہے، غیر یہودی انسان نہیں ہے بلکہ وہ حیوانوں جیسے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے۔ اب یہ ساری سٹیٹمنٹ ہے یہ ان کی ایک بک ہے اس سے ملتی ہے، اور پھر یہی بک ہے جس کا نام تالمود ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ میں عیسائیوں نے مل کے ایک ان کی جو یہودی جو کتب خانے ہیں وہاں سے کتابیں نکال کے یہودیوں کے جو نظریات ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک مووی بنائی، دا ادر سائڈ آف اسرائیل اس مووی کا نام ہے، جس میں یہی جو یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے یہ مووی بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سارا ہے کہ جتنے بھی یہ اب چیزوں کو حرام اور حلال اور خود کے جو قوانین ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت جو ہے وہ نازل کی کہ یہ سارا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے خود ہی سے جو ہے جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 76، کیوں نہیں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اہل تقویٰ پسند ہے۔ اور ہر نبی کے واسطے جو ہے امتوں سے ایک عہد لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک عہد جو تھا وہ عہد الست بھی تھا، یعنی اللہ کے جو تمام حقوق ہیں جو بندے پہ واجب ہیں، اور پھر بندوں کا بھی ایک دوسرے جو عہد ہے وہ بھی سب میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تقویٰ پسند ہے، اور یہاں پہ اسی لیے یہ عہد کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو فروغ کرتے ہیں حقیر سی قیمت پہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نکاح کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیسے تاجر بھی قسمیں کھاتے ہیں نا اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کہ دنیاوی جو ہے قلیل سا فائدہ ان کو ملے گا، ان کی کوئی چیز بک جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرتے ہیں دنیا پر یہ لوگ آخرت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ نفس پہ چوٹ پڑتی ہے جب آپ کی چیز کو کہا جاتا ہے کوئی بھی یا کچھ بھی غلط کہا جاتا ہے، نفس پہ چوٹ پڑے یا کچھ بھی آپ کے مفاد کو خطرہ ہو تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان سے ناراض ہے، ان کی طرف نہ نگاہ کرے گا، ٹھیک ہے، قیامت کے دن۔ تو صحیح مسلم میں بھی اس طرح سے حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 293، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا، نہ گفتگو کرے گا، نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
کون کون سے 3 لوگ ہیں؟ ایک تو کپڑا جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں، احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم اپنی سامان کی مانگ بڑھانے کے لیے کھانے والا. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 78 ہے، اور ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے، تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ تم وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے. اب یہاں پہ ہم نے پہلے بھی دیکھا سورہ بقرہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے، تو حکم ہوا تھا بنی اسرائیل کو کہ آپ نے کہنا ہے ہتا کہتے ہوئے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس ورڈ کو بدل ڈالا تھا، ہنتا کہنے لگے تھے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ان کو تلقین کی گئی سمینا و اطعنا کہنا ہے، تو انہوں نے سمینا و عصینا کہا. اور اسی طرح سے باقی بھی سارے جو معاملات تھے اس میں بھی یہ لوگ اپنے جو احکامات تھے ان کو بدل ڈالا کرتے تھے. احکامات کو کیسے بدل ڈالتے کہ جو سائل ان سے فتویٰ لینے کے لیے آتا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، تو کیا کرتے، تورات میں حکم کچھ اور ہوتا، لیکن پھر وہ کیا کرتے، اس حکم کو تبدیل کر لیتے اور پھر اس سائل کو خوش کر کے اس سے کچھ رقم جو ہے وہ لے لیتے تھے. کعب بن اشرف، مالک بن سیف، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی تحریف کرنے والے لوگوں میں یہ بھی شامل ہیں. تو احکامات میں جو ہے تحریف کرنے اور حق کو باطل میں مکس کر دینے سے مراد ہے ان ساری چیزوں میں کہ کتاب میں جو چیز ہے وہ بیان نہیں کرتے، حق کو چھپا لیتے ہیں، تو obviously اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی دعوت دے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو. اب یہاں پہ انبیاء جو ہیں وہ شرک سے بچنے کی ان کو جو ہے تلقین کرتے تھے لوگوں کو، اور پھر یہ کہ کوئی جو ہے وہ نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو نبی جو ہیں اور جو نبی ہیں یا جو فرشتے ہیں ان کو رب بنا لیا جائے، کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے رہنما بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو ہے وہ دین جو ہے سیکھنے سکھانے والا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. قرآن کو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، حدیث ہے اور فقہ ہے، یہ ساری چیزیں. تو اللہ والے جو ہے لوگوں کو اللہ والا بنانا ہے، نہ کہ بندوں کو اپنا بنا کے ان سے نذرانے وصول کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہودیوں کی طرف جو ہے وہ یاد دہانی ان کی طرف اشارتاً بات ہوئی ہے. آیت نمبر 80 میں بتایا جا رہا ہے، اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو. تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو چکے ہو؟ یعنی کسی نبی کی طرف سے ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کفر کی دعوت دے. جو نبی کی طرف ایسی بات منسوب کرے تو اس کا مطلب ہے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اب مشرکین مکہ کیا تھے، وہ فرشتوں کو اپنا رب بنا لیا تھا، اور فرشتوں کے نام پر انہوں نے لات، منات اور عزیٰ جیسی مورتیاں بھی بنا لی تھیں. ٹھیک ہے، اور نصارہ نے کیا کیا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بیٹے کے طور پر یعنی اپنا رب بنایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ. آیت نمبر 81، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر وہ تمہارے پاس آئے، اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری کو قبول کر لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے کر لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اب یہاں پہ جو ہے جس طرح سے انبیاء اور رسل کا ایک طویل سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ہر نبی نے آئندہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی ہے. تورات میں بھی یہ ساری دلیلیں ہیں اور جو ہے انجیل میں بھی. تو ختم نبوت کی یہاں پہ ہی واضح دلیلیں موجود ہیں، اور پھر یہ بھی کہ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے. اور پھر اب یہاں پہ جو عہد کا جو ذکر کیا ہے کہ جیسے کہ بعد میں آنے والے جو نبی ہیں وہ ان کی جو تائید ہے وہ بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو بھی نبی آیا انہوں نے یہ اس طرف جو ہے توجہ دلائی کہ نبی جو ہے آخر الزمان وہ تشریف لائیں گے. تو یہاں پہ جو عہد کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا، جو میری ڈالی ہوئی جو ذمہ داری تھی اس کو کیا قبول کر لیا. تو یہ سارا جو عہد تھا یہ انبیاء کرام سے تھا، انہوں نے اس کا اقرار کیا. اور پھر ارواح سے کیا عہد لیا گیا، عہد الست، جو کہ ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں دیکھا. اضافی طور پر یہ بھی عہد تھا
کہ تم اپنی امت کو یہ ہدایت کر کے جانا کہ تمہارے بعد جو بھی نبی آئے گا اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد اور نصرت کرنا. ٹھیک ہے, تو سب رسولوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ میں خود بھی گواہ ہوں. چنانچہ ہماری اب کیا ذمہ داری ہے کہ اب جو تعلیمات ہم تک پہنچا دی گئی ہیں ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے, اور پھر اسلامی نظام جو ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے پوری جدوجہد کرنی ہے. آیت نمبر 82. تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد تو یقیناً وہی سرکش اور ناہنجار ہیں. یعنی منہ موڑنے سے مراد کیا ہے؟ جو اطاعت نہیں کرتا, اللہ کے عہد کو جو توڑتا ہے, جہنم کا وہ مستحق ہے. ایسا انسان فاسق کہلاتا ہے. اہل کتاب کے لیے جو ہے تعویل خاص میں یہ آیت ہے. آیت نمبر 83 ہے. تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے, چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً, اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا. اب یہاں پہ اسلامی نظام زندگی کیا ہے؟ اسلامی نظام زندگی انسان کو راحت اور اطمینان کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے دین سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے. تو جو مومن ہے وہ خوشی سے فرما برداری کرتا ہے, مجبوری سے نہیں کرتا. آیت نمبر 84 ہے. کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہے ہم پر, اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم, اسحاق, یعقوب اور ان کی اولاد پر, اور جو بھی موسیٰ, عیسیٰ اور تمام انبیاء کو دیا ان کے رب کی طرف سے. ان کے رب کی طرف سے کیا دیا گیا؟ تورات اور انجیل. آیت کے اگلے حصے میں ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی تفریق نہیں کرتے, ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. یہاں پہ آخرت پر جو ہے یعنی کہ ایمان لانے والے جو لوگ ہیں تو نتیجے کے جو دن ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے یہاں پہ کہ یہ جو ساری جو کچھ بھی نازل کیا گیا ان سب پہ ساتھ میں انبیاء کے جو ہے وہ نام بھی مینشن کیے گئے ہیں. بہت سارے انبیاء ہیں, تو کسی ایک کے بیچ میں بھی تفریق نہیں کرنا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کی تعلیمات کو تو مان لیں دوسرے کو نہیں مانے. ٹھیک ہے, تو کسی کی تعلیمات پر شک نہیں کرنا. سب جو ہے وہ اللہ کی مخلصانہ عبادت خود بھی کرتے تھے اور باقی سب لوگوں کو بھی اسی کی طرف ترغیب دیتے تھے. 85 ہے آیت. اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے تو وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا, اور پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا. اب انکار کرنے والے کا جو ہے عمل کوئی بھی قبول نہیں کیا جائے گا, پھر چاہے وہ کتنے بھی صدقات کرے, خیرات کرے, کچھ بھی کرے. تو یہ سب لوگوں کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آخرت میں جو خسارہ پائیں گے اوبویسلی وہ ہلاک ہو جائیں گے, کیونکہ جہنم ان کا مقدر ہے. آیت نمبر 86. کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے؟ کیونکہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا اوبویسلی وہ ظالم لوگ ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مرتد ہیں. تو حق کو جو پہچان لے تو حق کو وہ ترک نہیں کر سکتا. اگر وہ ترک کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باطل کو اختیار کر رہا ہے. اب جس طرح سے سورہ نمل میں ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 14, انہوں نے ظلم اور تکبر کے مارے ان معجزات کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل ان کے قائل ہو چکے تھے. آیت کے اگلے حصے میں بتایا جا رہا ہے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہیں. یعنی اہل کتاب آپس میں جب باتیں کرتے تو ان کو پتہ ہوتا تھا. اب جس طرح سے ہم اس کی بات کرے تھے کہ مبالغہ ہونے والا تھا, ٹھیک ہے, تو اس میں مبالغہ سے روایت میں کچھ آتا ہے کہ علقمہ کے جو 2 بیٹے تھے ابو حارثہ اور کرس, تو جب نجران سے یہ مدینہ منورہ آ رہے تھے تو جو کرس تھا اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور پھر اس نے کیا کہا, ہلاک ہو جائے وہ دور والا, یعنی کہ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اشارہ کس کی طرف تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, معاذ اللہ. تو جو بڑا بھائی تھا ابو حارثہ اس نے کہا کہ تیری ماں ہلاک ہو جائے. تو دونوں میں مطلب اس پہ بحث ہوئی کہ میری بات آپ کو اتنی بری کیوں لگی. تو ابو حارثہ نے کیا کہا, اللہ کی قسم یقیناً وہی نبی امی ہیں جن کے ہم منتظر تھے. تو کریز نے کیا کہا, اگر آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ بادشاہ جنہوں نے ہمیں اتنے زیادہ مقام اور مرتبہ عنایت کر رکھا ہے, اگر ہم ایمان لے آئے سب کچھ ہم سے چھن جائے گا. یعنی کہ جو سلطنت روما کے تحت جو یہ لوگ تھے اور پھر مصر کی حکومت کی طرف سے کیونکہ ان کو مراعات حاصل تھی, تو زیادہ انہوں نے کس چیز کو عزیز جانا؟ اپنی دنیاوی دولت کو, وجاہت کو, عزت کو, مرتبے کو. اب یہاں پہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے کہ اگر ملاقات کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں اور پھر بھی ان کو یہ اندازہ ہے تو یہ لوگ مبالغہ سے بھی انہوں نے اسی لیے راہ فرار اختیار کیا کیونکہ وہ اس چیز کو پہچان چکے تھے کہ یہی ہیں وہ آخری نبی جن کے وہ منتظر تھے, اور ان کے دل بھی اس چیز کو گواہی ان کے دل بھی دے چکے تھے کہ یہ رسول جو ہیں یہ برحق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آیت کے اگلے حصے میں اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 87, یہی وہ لوگ ہیں
کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اب لعنت سے کیا مراد ہے؟ لعنت سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ لوگ محروم ہو جائیں گے، ہر خیر سے محروم، ہر بھلائی سے محروم۔ آیت نمبر 89، سوائے اس کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ توبہ جو ہے یہ تزکیہ ہے، انسان کی تطہیر ہو جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے، اور لیکن سچے دل کی جو توبہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورہ اعلیٰ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 14، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو جس نے توبہ کر لی اوبویسلی وہ پاک ہو گیا۔ آیت نمبر 90، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی کبھی بھی، اور وہ یقیناً گمراہوں میں سے ہوں گے۔ اب یہ جو ہے کہ انسان نے حق کو پہچان لیا، پھر اس کے بعد اس کا دل بھی گواہی دینے لگا، پھر زبان سے یا اس نے مانا یا نہ مانا، اگر وہ کفر کرتا ہے تو پھر وہ مرتد ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے کفر میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو کفر سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پہ سورہ صف میں ہم دیکھتے ہیں، سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں، جب وہ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایک نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ الانعام میں آیت نمبر 110 میں بھی اسی طرح کا حکم ہے سرکش لوگوں کے بارے میں، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو بھی پھیر دیں، جیسے کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تو ہم بھی ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ جیسے اب یہ یہود اور نصارہ ہیں، حق کو جانتے ہیں، اب ان کے دل جو ہے وہ کفر پہ آمادہ ہیں، تو مطلب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 91 ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ اب جو یہود ہیں جنہوں نے عیسیٰ کا جو ہے، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے ذریعے سے جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی، تو اس کا جو کفر کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا، اور یہ لوگ آگے بڑھ گئے، تو انہوں نے کیا کیا، کفر پہ انہوں نے اصرار کیا، یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایمان لائیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اڑ گئے ہیں ضد میں۔ اور پھر جیسے اب صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 7083، کہ اللہ فرمائے گا اہل جہنم میں جس پر کم عذاب ہوا، پوری دنیا میں اس عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے کیا فدیہ دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو اللہ کیا فرمائے گا کہ جب تم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے میں نے تم سے بہت کم مطالبہ کیا تھا کہ تم شرک نہ کرنا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی مطالبہ ہے اللہ پاک کا کہ شرک نہیں کرنا، اب جب عذاب کا ایک ٹائم آئے گا تو یہاں پہ مثال یہی دی گئی ہے کہ زمین کے حجم کے برابر بھی کوئی سونا دے کے چھوٹنا چاہے گا تو چھوٹ نہیں سکے گا۔ اب یہاں پہ یہی چیز واضح ہو گئی ہے کہ ایک وقت ہے آپ کے پاس توبہ کا، یہی وقت ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایمان آپ کے دل میں جو ہے آپ کے سامنے حق اور باطل واضح ہو گیا ہے، ایمان آپ لا سکتے ہو، لیکن اگر پھر بھی حق آپ کے سامنے ہے، باطل کو پھر بھی آپ اختیار کرتے ہو، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کفر کی راہ پہ جو ہے ڈٹ گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی اگر ہدایت نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔